ناوي تملوها ابني اخذ هذا بلا ما يسزاد بالسلر كي تشيغ دام بلاد देख सची मरने सुना वल्ला सुना लो मुझको सिर्फ एक वीडियो और फिर सब गायब होने लगे। वो वीडियो जिसने मौत का दरवाजा खोल दिया। तसव्वुर करें आप एक शादी में मौजूद हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, लोग हंस रहे हैं, कोई मकामी गीत गा रहा है, एक नौजवान खुशी में रक्स कर रहा है और कोई अपना मोबाइल निकालकर सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो बना लेता है। आम हालात में ये वीडियो शायद चंद दोस्तों तक महदूद रहती और फिर हमेशा के लिए बुला दी जाती, लेकिन पाकिस्तान की एक दूर अफ्तादा वादी में यही चंद सेकंड मुबैना तौर पर कई जानों की किस्मत बदलने वाले थे। कहा जाता है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोग हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए, कुछ बरसों तक लापता रहे, कुछ को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े और एक शख्स जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई आखिरकार खुद गोलियों का निशाना बन गया। मगर ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, ये खामोशी, खौफ, रिवायत और सच की तलाश की कहानी है। और यकीन मानिए इस कहानी का हर नया बाब पिछले से ज्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान के शुमाल में बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां कई देहात ऐसे हैं जिन तक पहुंचने के लिए आज भी घंटों पैदल सफर करना पड़ता है। ये है कोहिस्तान। यहाँ के लोग अपनी रिवायात पर फख्र करते हैं। कबायली निज़ाम, जिरगे, ख़ानदानी इज़्ज़त और समाजी उसूल ये सब रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत से मामलात में सरकारी कानून से पहले मकामी रिवायात फैसला करती हैं। इसीलिए यहाँ इज़्ज़त और बेइज्जती का तसव्वुर बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता है। ये पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले फैसले नाकाबिले यकीन महसूस होते हैं। साल 2011 के आखिर या साल 2012 के आगाज में पाल्स वैली के एक गांव में शादी की तकरीब थी। ख़वातीन एक कमरे में बैठी थी, वो मकामी रिवायती गीत गा रही थी। इसी दौरान एक नौजवान खुशी में रक्स करने लगा। किसी ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वीडियो बहुत मुख्तसर थी, इसमें न कोई लड़ाई थी, न कोई हंगामा, न कोई ऐसा मंजर जो आम पाकिस्तानी शहरों में गैर मामूली समझा जाए। लेकिन इस वादी के लिए ये वीडियो आम नहीं थी, क्योंकि रिवायात के मुताबिक गैर महरम मर्द और ख़वातीन का इस अंदाज में एक ही तकरीब में नजर आना शायद नापसंदीदा समझा जाता था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही मोबाइल फ़ोन आने वाले बरसों में सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। शुरू में ये वीडियो सिर्फ चंद लोगों के पास थी, फिर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, दूसरे से तीसरे और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। हर शख्स इस वीडियो की बात कर रहा था, लेकिन किसी की गुफ्तगू में खुशी नहीं थी। सिर्फ एक लफ्ज़ बार बार सुनाई देता था, इज्जत। ये वो लम्हा था जहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो के बाद इलाके में शदीद गुस्सा फैल गया और फिर ये दावा सामने आया कि बासर कबायली अफराद ने जिरगा तलब कर लिया। लेकिन यहाँ से हकीकत और दावे एक दूसरे में घुलने लगते हैं। अदालती रिकॉर्ड में जिरगे की हर तफसील साबित नहीं हुई, ताहम मुतअद्दिद सहाफ़ती तहकीकात, इंसानी हकूक़ के कारकुनों के बयानात और बाद की रिपोर्ट्स में इल्ज़ाम दोहराया गया कि जिरगे में वीडियो में नजर आने वाले अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त फैसला किया गया। इसी इल्ज़ाम ने इस केस को सिर्फ एक मकामी तनाज़ा नहीं रहने दिया, बल्कि कौमी बहस बना दिया। फिर लोग गायब होने लगे। चंद दिन गुजरे, फिर चंद हफ्ते, और फिर लोगों ने एक अजीब बात महसूस की। वीडियो में दिखाई देने वाले कुछ अफराद अवामी नजरों से ओझल होने लगे। किसी ने कहा वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, किसी ने कहा उन्हें हिफाजत के लिए छुपा दिया गया है, और फिर
ایک اور آواز ابھری. یہ آواز تھی افضل کوہستانی کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ معاملہ صرف غائب ہونے کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. ان کے مطابق ویڈیو میں شامل لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اس معاملے پر بولے گا وہ خود بھی خطرے میں ہوگا. یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. زیادہ تر لوگ خاموش تھے مگر افضل خاموش نہیں ہوئے. وہ میڈیا کے سامنے آئے. انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا. انہوں نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. انہوں نے کہا اگر ہم آج خاموش رہے تو کل کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. یہ الفاظ صرف ایک بیان نہیں تھے بلکہ شاید ان کی اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ بھی تھے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ صرف وہ نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان اس کہانی کا حصہ بننے والا ہے. ایک موبائل ویڈیو، چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ اور ایک ایسا الزام جس نے پورے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سب کچھ جھوٹ ہے، لڑکیاں زندہ ہیں، اور میڈیا نے ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے. دوسری طرف افضل کوہستانی تھے. ان کا ایک ہی جملہ تھا، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں آزادانہ میڈیا کے سامنے لے آئیں. یہ صرف ایک سوال تھا مگر آنے والے برسوں میں اسی سوال نے حکومت، عدلیہ اور پورے نظام کو آزمائش میں ڈال دیا. کوہستان میں جرگہ صرف ایک اجلاس نہیں ہوتا، وہ اکثر آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے. متعدد رپورٹس کے مطابق ویڈیو سامنے آنے کے بعد ایک غیر رسمی جرگہ منعقد ہوا. الزام تھا کہ اس میں ویڈیو کو خاندان کی عزت پر حملہ قرار دیا گیا اور پھر وہ فیصلہ سنایا گیا جس نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اس جرگے کی مکمل کارروائی کبھی سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی. اسی لیے آج بھی اس کے کئی پہلو ہیں، صرف گواہوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے بیانات پر مبنی ہیں. لیکن اگر یہ سب جھوٹ تھا تو پھر آنے والے واقعات نے اتنے سوال کیوں کھڑے کیے؟ سالوں بعد جب اس کیس پر تحقیق شروع ہوئی تو مختلف صحافیوں نے مقامی افراد، پولیس اور انسانی حقوق کے کارکنوں سے گفتگو کی. انہی میں براؤن ہسٹری نے بھی ایک تفصیلی مضمون شائع کیا. اس مضمون میں کئی ایسے دعوے کیے گئے جو اگر درست ہوں تو انسان کانپ اٹھے. مضمون کے مطابق الزام تھا کہ ویڈیو میں شامل لڑکیوں کو فوراً قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں کچھ عرصہ تک ایک الگ مقام پر رکھا گیا. مصنف کے مطابق ان پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں سزا دی گئی اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا. اس مضمون میں تشدد کی بھی انتہائی سنگین الزامات بیان کیے گئے ہیں. لیکن یہاں پھر وہی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا یہ سب ثابت ہوا؟ نہیں، یہ تفصیلات عدالتی طور پر مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئی، اسی لیے انہیں الزام ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ الزامات اتنے سنگین تھے کہ پوری دنیا کی نظریں کوہستان پر جم گئیں. الزام یہ بھی لگایا گیا کہ لڑکیوں کو ایک تنگ جگہ پر قید رکھا گیا اور ان پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا. افضل جانتے تھے کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ اسلام آباد پہنچے، میڈیا کے سامنے آئے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملے. انہوں نے بار بار کہا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے صرف سچ سامنے لانا ہے. مگر شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قیمت صرف ان کی جان نہیں ہوگی. 2013 ایک اور خبر آئی، افضل کوہستانی کے بھائی فائرنگ میں مارے گئے. پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کے ایک اور بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا. بعد میں تیسرے بھائی کی بھی جان چلی گئی. افضل کا موقف تھا کہ یہ سب اس ویڈیو کیس سے جڑا ہوا ہے، جبکہ مخالف فریق نے ان الزامات کو مسترد کیا. مگر اب ایک بات واضح ہو چکی تھی، یہ معاملہ صرف ایک ویڈیو کا نہیں رہا تھا، اب لوگ واقعی مر رہے تھے. پاکستان بھر میں شور بڑھنے لگا. ٹی وی چینلز، اخبارات، انسانی حقوق کی تنظیمیں سب ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، اگر لڑکیاں زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ بالآخر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. یہ اس کیس کا پہلا بڑا موڑ تھا. اب معاملہ صرف پولیس کے پاس نہیں تھا بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت خود جواب مانگ رہی تھی. لیکن جو کچھ اگلا ہونے والا تھا اس نے معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید پراسرار بنا دیا. چند ماہ بعد حکام نے اعلان کیا لڑکیاں زندہ ہیں.
پھر 5 برقع پوش خواتین سرکاری ٹیم کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان کے چہرے کسی نے نہیں دیکھے، کچھ سوال پوچھے گئے اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ کیس تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اسی لمحے افضل کوہستانی نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے پورا منظرنامہ بدل دیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں۔ اگر وہ درست تھے تو حکومت کے سامنے کون پیش ہوا تھا، اور اگر حکومت درست تھی تو افضل اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ سب کیوں کہہ رہے تھے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے اس کیس کو پاکستان کی جدید تاریخ کے سب سے پراسرار مقدمات میں شامل کر دیا۔ مگر اصل دھماکہ پھر ہونا باقی تھا، کیونکہ 6 سال بعد ایک ایسا اعتراف سامنے آیا جس نے پرانے تمام بیانات، تمام دعووں اور تمام سرکاری موقف کو دوبارہ سوالیہ نشان بنا دیا۔ 6 سال، جی ہاں، پورے 6 سال گزر چکے تھے۔ لوگ اس کیس کو تقریباً بھول چکے تھے، ٹی وی چینلز نئے موضوعات پر جا چکے تھے، اخبارات کی سرخیاں بدل چکی تھی، لیکن کوہستان کے پہاڑ اب بھی خاموش تھے، اور بعض اوقات خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید حقیقت ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، مگر 2018 میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس پوری کہانی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ اس معاملے پر توجہ دی، نئی تحقیقاتی ٹیمیں بنی، پولیس نے ان لوگوں سے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کی جن کے نام برسوں پہلے سامنے آئے تھے۔ ابتدا میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن تجربہ کار تفتیش کار جانتے تھے کہ بعض اوقات خاموشی بھی ایک بیان ہوتی ہے۔ چند گرفتاریاں ہوئیں، تحقیقات آگے بڑھی، پھر میڈیا میں خبریں آئیں کہ پولیس کو ایسے شواہد ملے ہیں جنہوں نے پرانے سرکاری موقف پر نئے سوال کھڑے کر دیے۔ اس دوران کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ زیر حراست بعض افراد نے لڑکیوں کے قتل سے متعلق اعترافی بیانات دیے۔ یہ رپورٹس پورے ملک میں موضوع بحث بن گئی، لیکن ہر اعتراف عدالت میں اسی شکل میں قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے اصل فیصلہ اب بھی عدالت نے ہی کرنا تھا۔ میڈیا میں ایک اور خبر گردش کرنے لگی، کہا گیا کہ بعض متاثرین کو ایک ویران مقام پر دفن کیا گیا تھا۔ کچھ رپورٹس میں نالے کے قریب قبروں کا ذکر آیا، کچھ میں مختلف مقامات کا، لیکن ہر رپورٹ ایک جیسی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کیس میں کئی تفصیلات مختلف ذرائع میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے سوالوں کے جواب مکمل طور پر واضح نہیں۔ آخرکار کیس عدالت پہنچا، گواہیاں ہوئیں، دلائل دیے گئے، سالوں پر محیط تحقیقات کا جائزہ لیا گیا، اور پھر عدالت نے بعض ملزمان کو قتل کے جرم میں سزائیں سنائیں۔ یہ فیصلہ اس کیس کا سب سے اہم عدالتی موڑ تھا، کیونکہ اب پہلی مرتبہ یہ صرف میڈیا کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ عدالت نے بھی بعض قتل ثابت ہونے پر سزا سنائی تھی۔ لیکن کیا اس سے تمام سوال ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ عدالتی کارروائی کے باوجود افضل کوہستانی مطمئن نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا ابھی پوری حقیقت سامنے نہیں آئی۔ وہ مسلسل کہتے رہے کہ اس کیس میں جتنے لوگ سامنے آئے، اصل کہانی اس سے کہیں بڑی ہے۔ وہ مختلف انٹرویوز دیتے رہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطے میں رہے، اور ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے، اگر میں بھی مارا گیا تو سمجھ لینا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ جملہ بعد میں لوگوں کو بار بار یاد آیا، کیونکہ کچھ ہی مہینوں بعد ایسا ہی ہوا۔ مارچ 2019، ایبٹ آباد، ایک عام سا دن۔ افضل کوہستانی اپنے معمول کے کام سے جا رہے تھے۔ اچانک موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد آئے، چند گولیاں چلیں، اور وہ شخص جس نے برسوں تک اس کیس کو زندہ رکھا سڑک پر گر گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکے تھے۔ ان کے قتل نے ایک بار پھر وہی پرانا سوال زندہ کر دیا، کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کہانی کا ایک اور باب؟ اس سوال کا حتمی جواب آج تک سامنے نہیں آیا۔ ایسی کیسز کے لیے، ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کریں۔